Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nazreen, this is Mehdi Kazmi again. Viewers, welcome to our program, which is being broadcast from Jamia Arifia and Khanqa Arifia in Sayyid Sarama, India, where I've been for the last 5 or 6 days. And this is really an institution which lives tasawwuf, which lives Islam, which lives intellectual creativity, and has probably become the greatest institution that is working on all these issues and has a certain view which is universal, which I think is beneficial to all of us. Yesterday we met with the senior faculty members here of this, what I think is a think tank of our region, of our belief system, and has a particular worldview which is inclusive and I think is very applicable to the condition that our Muslim nation and other nations are in. Today we are meeting with the younger generation, I would say, led by Maulana Aftab Rash Saab, who are working on all these issues. It is really inspiring to see all of them. They come from great training, extensive training in the science that they are working on. And what has really been amazing and inspiring to me is that they have all, in their own individual capacities, raised a voice that is collectively addressing many, many issues. यहाँ पे जो काम हो रहा है वो उसकी एक आफाकी नेचर है और हम रोज़ देखते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले समा थी जिसमें हम सब साथ बैठे हुए थे एंड रियली नॉट ओनली इन inspiring spiritual experience, but also an intellectually and literary inspiring experience. तो आप लोग तो इस दुनिया में रोज़ रह रहे हैं, हमें तो ये कभी कभी मिलता है. आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम. आफ्ताब भाई, आप सबको ज़रा तारुफ कराइएगा कि ये क्या कर रहे हैं, फिर ये अपना सब काम बताएंगे इंशाल्लाह. ये आपके राइट साइड में मौलाना नाज़िम अशरफ मिसबाही है. ये उत्तर दिनाजपुर बंगाल से रिलेटेड हैं और ग़ालिबन यहाँ 2013 में ये अशरफिया से फ़ारिग हुए हैं और उसके बाद फिर खानका शेख तशरीफ़ लाए और यहाँ एक एडवांस डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स चलता है. उस ज़माने 1 ईयर था, अब 2 ईयर हो गया है यहाँ पे. जी फ़ारिग़ीन के लिए जो मदरसे से फासिल कर चुके हैं उनके लिए, उलमा के लिए तरबियती प्रोग्राम है डिप्लोमा के नाम से. तो उसको इन्होंने किया. उसके बाद में ये यहाँ टीचर रहे, फिर गुलबर्गा कर्नाटक चले गए, फिर वहाँ कुछ दिन रहे, फिर बीजापुर में रहे. उसके बाद में फिर आकर के यहाँ पे टीचिंग काम कर रहे हैं और रिसर्च वर्क में मौलाना ज़ियाउर्रहमान अलीमी साहब के साथ पर्शियन से. फिर ये दरमियान में 2 साल के लिए ईरान भी गए, मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पर्शियन से इन्होंने एक कोर्स किया है. उसके बाद फिर यहाँ ये काम कर रहे हैं. ये मौलाना ज़की साहब है, उनके साइड में ये भी यहीं के फ़ारिग हैं. उसके बाद में यहाँ से डिप्लोमा किया है. उसके बाद मदरसा डिस्कोर्स का एक कोर्स होता है जो इंटरनेशनल सतह पे कोर्स कराया जाता है, वो कोर्स उन्होंने भी किया. मौलाना नाज़िम अशरफ साहब ने भी वो कोर्स किया है. उसके बाद मुसलसल ये जब से फ़ारिग हुए तब से यहीं टीचिंग का काम कर रहे हैं. हाफिज़ भी हैं, बिलखुसूस अरबी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है नई नस्ल में. और ये मौलाना असगर अली मिसबाही है, ग़ालिबन 2012 में अशरफिया से फ़ारिग हैं और यहीं के पढ़े हुए हैं. उसके बाद फिर आकर के यहाँ डिप्लोमा किया उन्होंने हमारे साथ. हमने भी यहाँ 2013 में डिप्लोमा किया है, तो इन्होंने भी डिप्लोमा किया और उसके बाद यहाँ टीचर और इस जामिया में जो लाइब्रेरी उसके लाइब्रेरियन है. अच्छा, और बहुत सारी किताबें और एक किताब के राइटर भी हैं, बड़ी अच्छी और बड़ी जामे और मुस्तनद किताब इन्होंने तहरीर की है. अज़ान सानी मस्जिद के अंदर हो बाहर हो, इकामत खड़े हो के सुनना चाहिए या बैठ के सुनना चाहिए, उस पर बड़े तहक़ीक़ी अंदाज से इन्होंने किताब लिखी है. और वे उनके साइड में मौलाना अख्तर ताबिश अज़हरी हैं, यहीं के फ़ारिग हैं. उसके बाद में जामिया अज़हर गए हैं और इस्लामी फ़िक़्ह में इन्होंने वहाँ से 5 साल कोर्स ग्रेजुएशन के किया है कंप्लीट. अब वहाँ से आकर के यहाँ पे अभी टीचिंग स्टाफ में शामिल हैं.
جی اللہ حضرت کے فارغ ہیں. کائرو میں پڑھیں گے ڈاکٹری لیں گے. ہم عالم نہیں ہیں, ہمارے حساب سے وہ علم نہیں ہے, وہ ٹریڈ ہے, وہ ہنر ہے. عالم علماء تو آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ بہار میں پٹنہ میں مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی ہے, اس سے وہ ایم اے ہیں عربی سے. اور یہ مولانا انجم راہی ہیں, یہ بھی یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں جامعہ ازہر گئے اور وہاں صحافت پہ انہوں نے کورس مکمل کیا ہے. پرنٹ الیکٹرانک صحافت, ماس کمیونیکیشن, ڈیجیٹل کمیونیکیشن. جی وہاں کمپلیٹ کر کے وہ یہاں آئے اور یہ ٹیچنگ اسٹاف ہے اس وقت. یہ ہمارے آفتاب بھائی ہیں, میاں حضور کے بڑے چہیتے, اور کل آپ لوگوں کے ساتھ جو بیٹھے تھے غریب اللہ صاحب, انہی کی نسبت ان کو بھی حاصل ہے. اچھا. اور ممبئی میں رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جامعہ حضور جہاں جہاں بھیجتے ہیں یہ جاتے ہیں. اس طریقے سے فیلڈ میں یہ کام کرتے ہیں. اچھا. اور میں آفتاب رشک مصباحی 2010 میں اشرفیہ سے فارغ ہوا. اس کے بعد جامعہ امجدیہ گھوسی سے میں نے افتاء کا کورس مکمل کیا فقہ حنفی میں. اس کے بعد یہاں آیا 2012 کے بالکل لاسٹ میں, اور یہاں کا ڈپلومہ جو یہاں کورس چلتا ہے ایڈوانس ڈپلومہ, اس کی شروعات ہم لوگوں سے ہوئی, جس میں ہم تھے, مولانا اصغر صاحب تھے اور ہمارے 3 اور ساتھی تھے. اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی سے میں نے پرشین میں ایم اے کیا, پھر مولانا آزاد سے اردو میں ایم اے کیا. اس کے بعد بہار یونیورسٹی مظفر پور سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ یہاں ٹیچنگ اسٹاف اور مفتی رحمت صاحب کے ساتھ معاون مفتی کے طور پہ یہاں کام کر رہا ہوں. آپ بتائیے ناظم صاحب, آپ یہاں سے کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا کام کر رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اپنے کام کو؟ میں یہاں پر ایک تو جامعہ عارفیہ کا ایک ٹیچر ہوں, استاذ ہوں, پرشین وغیرہ دیکھتا ہوں میں. اس کے علاوہ خاص طور پر یہاں جو تحقیقی ڈپارٹمنٹ ہے شاہ صفی اکیڈمی, اس کا ایک معاون اسکالر بھی ہوں میں. تو وہاں پر شاہ صفی اکیڈمی کے تحت جو کتابیں شائع ہوتی ہیں, ان کتابوں پر میری تحقیقی جو ہے کام ہوتا ہے میرا. اس میں جو کتابوں پر تحقیقی کام کیا ہوتا ہے, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پر یہاں کے جتنے بھی پرانے بزرگوں کی کتابیں ہیں, تو ان بزرگوں کی کتابوں پر تحقیقی کام ہوتے ہیں. تحقیقی کام کئی پروسیس سے گزارا جاتا ہے. اس کو سب سے پہلے تو اس کی مقابلہ کئی نسخوں سے مقابلہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جو کتابیں چھپتی تھیں تو چھپتی نہیں تھیں, وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں. تو ایک نسخے کو جب لکھا جاتا تھا تو مثال کے طور پر ایک نسخہ انڈیا میں لکھا گیا, دوسرا نسخہ دوسرے سعودی میں لکھا گیا, تیسرا نسخہ ترکی میں, چوتھا نسخہ ایران میں لکھا گیا, یا انڈیا کے تھوڑا سا ان کا زاویہ الگ ہو جاتا ہو. ہاں, تھوڑا بہت کہیں کہیں فونٹ میں اور دوسری چیزوں میں, الفاظ میں کہیں نہ کہیں تبدیلی آ جاتی ہے. تو مثال کے طور پر یہاں پر ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے مجموع السلوک, جو تقریباً اور مجموع السلوک کا جو متن ہے وہ ہے الرسالۃ المکیہ, شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ 600 سال کے بعد پہلی مرتبہ طباعت کے مرحلے سے گزری ہے کتاب, وہ بھی کئی متون کے مقابلہ کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ. تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے, میں اپنے کام کے بجائے تاکہ وہ زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے کام کیا ہوتا ہے. عام طور پر لوگ صرف تحقیق جب سنتے ہیں تو اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں کیا تحقیق ہوتی ہے. اس میں تحقیق یہ ہوتی ہے کتاب میں, سب سے پہلے تو کئی سارے نسخے ہیں, ان نسخوں کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے. جمع کرنے کے بعد ایک جامع متن تیار کیا جاتا ہے. یعنی اس نسخے کو لے کر کے, اس نسخے کو لے کے, چاروں نسخے کو لے کر کے ایک جامع متن تیار ہوا. اس کے بعد جو ہے جامع متن تیار ہونے کے بعد اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے, ترجمہ ہوتا ہے اردو زبان میں. ترجمہ ہونے کے بعد اس میں تحقیق کا کام پھر ہوتا ہے, تعلیق کا کام ہوتا ہے اس میں, یعنی اس میں یہ ہے, اور تخریج کا کام ہوتا ہے. تخریج کیا چیز ہے؟ تخریج یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر قرآن شریف کی کوئی آیت ہے, وہ آیت کہاں سے ہے, یا پھر یہ کہ حدیث شریف آ گئی ہے تو وہ حدیث شریف کس کتاب سے ہے, اس کا حکم کیا ہے, وہ چیزیں اس میں ذکر کر دی جاتی ہیں. تعلیقات میں بھی اس میں کام ہوتا ہے. بہت ساری احادیث ایسی ہوتی ہیں جو حدیث پہلے زمانے میں بہت معروف تھی, ان پر کوئی کچھ نہیں کہتا تھا, آج اس حدیث پر کلام ہوتا ہے. تو اس حدیث کے تعلق سے بھی ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے کہ یہ حدیث کس طرح سے درست ہے یا صحیح ہے, یا صحیح حکم کیا ہے. ایک علمی کام. مثال کے طور پر میں بتا دوں, الفقر و فخری صوفیہ کرام کے ہاں ایک مشہور حدیث پاک ہے, لیکن اس حدیث پر علامہ ابن تیمیہ نے کلام کیا ہے, کہا کہ یہ موضوع ہے.
ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے موضوع کہا ہے اور ساتھ میں روایت پر انہوں نے کلام کیا ہے, ساتھ میں درایت پر بھی کلام کیا ہے, اور کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, یہ اس کا مفہوم بھی درست نہیں ہے. تو اب یہاں جب کتاب میں حاشیہ لگا, جب تعلیق ہوئی, تو ساتھ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ان کا یہ کلام ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ معنی کے اعتبار سے یہ حدیث درست ہے, یہ حدیث معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے, الفقر فخری. اور علماء نے جو کلام کیا ہے انہوں نے یہ سمجھا تھا فقر سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی فقر, اور واقعی دنیا کی فقر جو ہے کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے یہ. لیکن یہاں جو فقر مراد ہے, فقر سے مراد فقر الی اللہ ہے, حاجت الی اللہ ہے. اور قرآن عظیم میں موجود ہے کہ انتم الفقراء اللہ غنی, اللہ بے نیاز ہے, اللہ غنی ہے, ہم بندے محتاج ہیں. تو معنی کے اعتبار سے درست ہوتا ہے. یہ تعلیقات کی جاتی ہیں تاکہ پرانے زمانے کی چیزوں کو آج کے زمانے کے لوگ سمجھ سکیں, اس کو قریب کر دیا جاتا ہے لوگوں کے ذہن سے. یہ تحقیقات ہوتی ہیں, تعلیقات ہوتی ہیں, یہ کتابوں پر کام ہوتا ہے. تو وہ کام جو ہے میرے ذمے ہوتا ہے, تو میں بھی وہ کام کرتا ہوں تعاون کے طور پر. ہمیں 3 چیزیں معلوم ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پہ یہ آزادی ہے کہ وہ جو چیز لکھ دی گئی تھی ایک دفعہ, وہ یہ نہیں کہ وہ سیلڈ لاک ہو گئی ہے جی, آپ اس کو پھر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میں جو چیزیں اور جو ابھر کے آتی ہیں ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ آزادی, فکری آزادی یہی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ ڈیپ ریسرچ کرتے ہیں, آپ ڈیپ تحقیق کرتے ہیں, اور آپ طرح طرح کے اینگل سے جن لوگوں نے لکھا ہے آپ ان سب کو جمع کر کے پھر اس کی ایک جامع تصویر جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جو چیزیں کھو گئی تھیں آپ ان کو پھر سے سامنے لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ان میں بھی حکمت ہے. جی, وہ صرف کھو جانا صرف وقت کی وجہ سے, وہ جو ان چیزوں میں حکمت جو اس وقت تھی وہ آج بھی ہے, تو آپ اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ جو میں نے صرف اپنے ایک کام کا ایک چھوٹا سا آپ کو حصہ بتایا, یہاں کے مشن, یہاں سے جو تعلق ہے, یہاں کے جو منصوبے ہیں, اس پر گفتگو تو بہت مزید ہو جائے گی. اگر مختصر اگر کرنا چاہیں اس کو, تو یہاں کی چیزوں کو مفتی صاحب قبلہ نے ایک جہت پر روشنی ڈالی ہے. میں جس اعتبار سے دیکھتا ہوں خانقاہ عارفیہ کو یا جامعہ عارفیہ کو, یہ ایک ہمہ جہتی مشن ہے. یہ ہمہ جہتی کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو خانقاہ عارفیہ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ روحانیت بھی انسان کے اندر احیا ہو جائے, روحانیت کا بھی احیا ہو, اور قال کے ساتھ حال بھی پایا جائے. مسلکی منافرت کی بجائے ملی مفادات کی طرف توجہ کی جائے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا بھی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. مثال کے طور پر حال کیا چیز ہے, حال کے بارے میں صرف ایک لفظ سنتے ہیں ہم, لیکن حال اصل میں ہوتا کیا ہے. آپ یہاں پر ہر کسی کے اندر سما کی محفل میں اور دوسرے لوگوں میں ایک جو حال ہوتا ہے انسان کا, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی جو ہے ایک لذت ہوتی ہے, ایمان کی اس لفظ کو کیا ہے, حلاوت ہوتی ہے, ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے. تو ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے وہ باضابطہ پریکٹیکلی انسان یہاں پر محسوس کرتا ہے. بالکل, ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم نے محسوس کیا. عام دنیا میں, خارجی دنیا میں پڑھے, وہ حافظ بھائی نے جو پڑھے اور وہ ایسے پڑھے کہ ٹھک سے جا کے جو ہے لگتا ہے وہ جس طرح ہم آم کھاتے ہیں, آم کھانے کے بعد جو ہے آم کی مٹھاس ہمیں محسوس ہوتی ہے, اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اس کلام کے اثرات ہمارے قلوب میں بالکل محسوس ہوتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں ایمان کو اپنے, بالکل ایسے ہی جس طرح کے آم کے مٹھاس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہم افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے خارجی دنیا میں, آپ نے کہا یہ جامعہ کا حال ہوا, خارجی دنیا میں حال یہ ہے کہ ہم ایک 5 روپے کی چائے کی مٹھاس تو محسوس کر لیتے ہیں, لیکن کلمہ طیبہ کی مٹھاس اور اس کی حلاوت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز. یہی وجہ ہے کہ دنیا اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ وہاں دیکھ لیں, اور لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی ریاض میں ہر دن جو ہے مقابلہ حسن کے پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں. یہ چیز, اب سوال یہ ہے کہ وہ عرض مقدس ہے, عرض مقدس میں اس طرح کی چیز کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر سے روحانیت ختم ہو رہی ہے. ایمانی جو حلاوت ہے وہ لوگوں نے محسوس نہیں کیا ہے. جو مقدس چیزیں ہیں وہ مقدس نہیں رہی ہیں. مطلب جب ہم ایمانی حلاوت محسوس کریں گے تو ان سب چیزوں کی جو ہے بہت زیادہ ذلت اور ان سب کے گھٹیا پن کو ہم محسوس کریں گے کہ یار کہاں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں کھیل کود میں, تماشے میں.
وہ ہے اصل چیز. خانقاہ عارفیہ علم کے ساتھ روحانیت قال کے ساتھ حال کی تلاش میں ہے. اور باقی ہم شروع کرنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ میاں حضور سائیں کی جو ایک کانسٹنٹ ایک ہوتی ہے نا، ہر چیز کے پیچھے ایک موٹر ہوتی ہے جی جو روحانی موٹر ہے، وہ اس کو روز سب کے لیے مہیا کرتے ہیں، صرف اپنی شخصیت سے، اپنے کام سے، اپنے کلام سے. اور وہ تیل جو ہے نا وہ اس میں روز ڈالتے ہیں. یہ دیکھ لیا ہم نے. بے شک. تو یہ ایک روحانی پاورڈ دین یا پاس جو ہے، یہ صرف یہیں پہ ہمیں نظر آیا ہے، اور دوسری جگہوں پہ صرف محاذ آرائی، صرف قواریت، اور کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو وہ ایک شخصیت پسندی جو ہے وہ یہاں ہمیں نہیں نظر آ رہی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خانقاہ عارفیہ آنے کے بعد جو چیزیں میں نے محسوس کی اور میرے تاثرات ان کے بارے میں کیا ہیں، کیونکہ میں اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد پھر یہاں پہ جو ایڈوانس ڈپلوما جن کا ذکر مفتی صاحب نے بھی کیا، تو اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آیا تھا. یعنی کہ میں آلریڈی اپنی جو ایک فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کر چکا تھا. تو جب میں یہاں پہ پہنچا تو یہاں پہ پہنچنے کے بعد میں حضور کی صحبتوں میں بیٹھا، یہاں کے علماء سے استفادہ کیا. تو استفادہ کرنے کے بعد جو چیز میں نے حاصل کی وہ یہ ہے کہ جو جامعہ عارفیہ کا جو پیغام ہے، جو میسیج ہے، یا میاں حضور کی جو شخصیت ہے، اگر اس کو موٹے موٹے کچھ پوائنٹس میں ہم لانا چاہیں تو ہمیں اس کو کچھ چیزوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یا یہ جو خانقاہ ہے، یہ جو ہے ٹوٹلی تصوف بیسڈ ہے. یعنی میاں حضور یہاں پہ تصوف کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، تعلق باللہ کی بات کرتے ہیں. یہ ایک امتیازی حیثیت اس خانقاہ، اخلاقیات، یہ جو ہے ایک امتیازی حیثیت ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے دوسرے مدارس میں جائیں گے اور جگہوں پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ان کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر وہ اسٹریس کرتے ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جس چیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے تعلق باللہ، روحانیت، اخلاقیات، جس کو جو ہے ایک ٹوٹیلٹی کے ساتھ اگر نام دیا جا سکتا ہے تو وہ تصوف ہے. تو یہاں کا جو ادارہ ہے وہ تصوف بیسڈ ہے، اور ہمیں بھی جو ہے تصوف بیسڈ رہنا چاہیے اور ان چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. یہ سب سے وہ پہلا میسیج تھا جو میں نے یہاں پہ آنے کے بعد حاصل کیا. دوسری چیز میں نے میاں حضور کے اندر یہ دیکھی کہ جب بھی ہم کچھ چیزیں یہاں پہ پڑھتے تھے، میاں حضور سے چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے اور ہم کہتے تھے حضرت یہ بات ایسے ہے، تو میاں حضور ہر بات پہ ہی کہتے تھے کہ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس. یا ہم نے کبھی عرض کیا کہ حضرت فلاں صاحب نے جو ہے یہ بات بیان کی ہے، یہ فلاں صاحب نے یہ مسئلہ کتاب کے اندر لکھا ہے، تو حضرت فوراً فرماتے تھے کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے ہماری تربیت اس طرح کر رہے تھے کہ ہمیں قرآن اور حدیث تک جو ہے ڈائریکٹ پہنچنے کے لیے جو ہے آمادہ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے صرف یہاں پر بس نہ کریں کہ کسی عالم نے یا کسی بڑی شخصیت نے کوئی بات کہہ دی، بلکہ آپ اپنی ذہنی سطح کو بلند کریں اور اس سے آگے بڑھ کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو جو بیسک سورس ہے دین کا، قرآن اور حدیث، تو وہاں پہ یہ بات کہاں ملتی ہے، یا قیاس میں یا اجماع میں یہ بات کہاں ملتی ہے. بیسک سورس تک آپ بات کو پہنچائیے تو آپ کی بات مضبوط ہوگی، زیادہ اوتھینٹک ہوگی. تو یہ دوسری چیز تھی جو میں نے یہاں پہ محسوس کی. تیسری چیز جو میں نے یہاں پہ محسوس کی وہ یہ ہے کہ یہاں کے فکر میں جو ہے ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے، ایک موڈریشن ہے. تشدد جس کو کہتے ہیں، غلو جس کو کہتے ہیں، محاذرہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. یہ ہم نے جو ہے دین کو اپنے اعتبار سے سمجھا ہے، ہماری نظر میں دین یہ ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو دوسروں پر مسلط کریں، ان سے زبردستی منوانا چاہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ حضور قرآن مجید میں قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جب دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان نہیں کر سکتے، آپ اٹ از ناٹ یور رائٹ، آپ یہ ایسے نہیں کر سکتے. تو جب آپ دین کسی سے منوا نہیں سکتے جو کہ پورا جو دین ہے، تو آپ جو ہے کوئی ایک مسئلہ کسی سے زبردستی کیسے منوا سکتے ہیں؟
تو جب دین کو جو ہے زبردستی کسی سے نہیں منوایا جا سکتا تو جو فرعی دین ہے، دین کا ایک بیسک یونٹ کوئی مسئلہ ہے، اس کو نہیں منوا سکتے آپ. تو آپ اپنی جو ہے ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، چیزوں کو پڑھیے، سمجھیے، لیکن آپ جو ہے اس کو سمجھیے اپنے لیے اور بتائیے اس کو، لیکن زبردستی دوسروں پر مسلط مت کیجئے، زبردستی دوسروں سے مت منوائیے، دوسرے کے اوپر جو ہے مطلب ایک جو رہتا ہے نا گن پوائنٹ پہ کہ آپ کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف محاذرے شروع کر دیں گے. تو یہ چیز میں حضور جو ہے کبھی اس کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اور صرف جو ہے تبلیغ، دعوت، اپنی بات پہنچانے پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ دوسری چیز تھی جو میں نے یہاں پہ آنے کے بعد محسوس کی. اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو میں نے یہاں پہ محسوس کی وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو موجودہ جو سوسائٹی ہے یا موجودہ زمانے کے لوگ ہیں تو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کوائٹ ڈفرینٹ فرام ادر پیپل، جو اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے کافی الگ ہیں موجودہ زمانے کے لوگ. تو اس زمانے کے لوگوں کو آپ بالکل بعین ہی وہی باتیں ایز اٹ اگر بتائیں گے جو کہ پہلے زمانے میں چلی آ رہی تھی تو لوگ اس کو جلدی قبول نہیں کریں گے. تو حضور کہتے ہیں کہ آپ دین کو جو ہے جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہو دین کو آسان بنا کر کے پیش کیجیے. دین کو اتنا سخت، اتنا مشکل اور جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امپاسبل ٹو ایکٹ اپون، آپ اس کو بنا کے پیش مت کیجیے، ورنہ پھر جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو آسان بنانے کے لیے. آسان کیجیے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا مت کرو. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی حرج اور مشقت نہیں رکھی ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کی بات کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے بحیثیت عالم دین یہ ایک ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ دین کی کوئی بھی بات آپ بتا رہے ہیں تو جہاں تک جو ہے مطلب چیزوں کو آسان کر کے پیش کرنا ممکن ہو ایکسیسیبل بنائیے. آپ دین کو دشوار مت بنائیے. ایک یہ چیز تھی جو میں نے یہاں پہ محسوس کی. تو یہ 3-4 پوائنٹ تھے جو میں نے بہت شدت سے جی. تو یہ چیزیں میں نے محسوس کی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے یہاں پہ محسوس کی ہیں وہی چیزیں میں اس پہ خود بھی عمل کروں اور اس کے بعد ان چیزوں کو میں خود بھی جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کروں. اور یہ اچھی چیز جو ہوتی ہے، آپ کے آنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ اچھی چیز ہوتی ہے اس کو صرف اپنے پاس رکھنا اپنے فائدے کے لیے، یہ بارڈرنگ آن بے شک یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جو آپ نے تصوف کی بات کی تو ہم اس کا ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈبہ ہے جو قرآن اور سنت کے اوپر بیسڈ ہے. اس کے اندر اس کا جو اپلیکیبل جو پرنسپلز ہیں وہ اخلاقیات ہیں اور یہ سب ایک ڈبے میں بند ہیں. اور اس کی جو باہر کی جو پیکیجنگ ہے جو جس خوبصورت لگتا ہے، جس کو وہ دیکھ کے آدمی کہتا ہے یار یہ میرے لیے بھی تحفہ ہے، میں بھی اس کو کھول کے دیکھوں، اس کو تصوف کہتے ہیں ہے نا. تو یہ اگر ہم پیکیج لے کے سامنے رکھیں تو اس سے پھر یہ میسج جو ہے، اب تو ہمارے پاس میسج بھیجنے کے اتنے سارے طریقے ہو گئے ہیں، تو اس سے ایک لوگوں کا گروہ بن جاتا ہے جو ایک ان کے لیے ایک نئی بیس لائن بن جاتی ہے. جو بیس لائن یہ کہتی ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب کا قرآن اور سنت ایک ہے، ہم سب جو ہیں اخلاقیات کے پریکٹیشنرز ہیں، ہم سب جو ہیں وہ آزاد ہیں، ہمارا بادشاہ صرف ایک ہی ہے، اور ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہے وہ ہم سب کے اوپر آفاقی ان کی وہ سب کے اوپر اپلیکیبل ہیں، اور ہم میں ہر ایک جو ہے 7.2 بلین بھائی اور بہنیں ہیں. دیٹس دا باٹم لائن نا. یہی تو یہ کام جو ہے یہاں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. السلام علیکم. جیسا کہ مفتی صاحب نے اور ہمارے دو ساتھیوں نے جو بات کہی ہے، اسی میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو ہم اپنے اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں کہ میاں حضور کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. دیکھیے اس طرح کی باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اعتدال ہونی چاہیے، اخلاق ہونی چاہیے، اتحاد ہونی چاہیے. اس طرح کی چیزیں جس سے بھی بات کریں گے وہ سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں کیسے، ہم صاحب اخلاق کیسے بنیں، ہمارا تزکیہ کیسے ہو. چونکہ ایک حدیث میں بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے
ائمہ مدلین سے زیادہ خوف ہے. جو گمراہ امام ہے، گمراہ جو قائد ہے، پیشوا ہے، ان سے زیادہ خوف ہے. حضور کی یہ حدیث ہے. معاشرے کے اندر جو مسلکی منافرت ہے یا انتشار ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، بے سکونی ہے، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو کیسے؟ تو چونکہ عوام کے اوپر معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کنٹرول یہ علماء کا ہوتا ہے. چونکہ علماء ہی ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں، مسجد و محراب سے لے کر ہر طرف علماء کی گرفت ہوتی ہے، انہی کی پکڑ ہوتی ہے. تو میاں حضور کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں حضور نے یہ کیا کہ جو علماء ہے ان کی اگر تربیت ہو جائے، اگر وہ مزکہ ہو جائے، اگر وہ پاک و صاف اگر ہو جائے، ان کی تربیت اگر اچھے سے ہو جائے، تو پھر یہی علماء چونکہ باہر جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے معاشرے کے اندر سدھار آئے گا. تو اس کے لیے جو شیخ نے، پیر مرشد نے یہی کیا کہ علماء کی ایک ٹیم تیار کی، اور علماء کی ٹیم تیار کرنے کے لیے یہ تصوف کے ساتھ مدرسے کا بھی شروعات انہوں نے کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے جو بچے پڑھ رہے ہیں یا جو استاد اس میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کا تزکیہ اگر اچھے سے ہو جا رہا ہے، ان کے اندر اگر اس طرح کی جو چیزیں خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر، اگر وہ ساری چیزیں اگر ختم ہو جا رہی ہے، تو یہی جائیں گے آگے چل کر کے اور یہ اچھے سے لوگوں کو پریزنٹ کریں گے، لوگوں کو دین کی اصلی تعلیم دیں گے. جی، یہ میں اپنے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ میاں حضور کے سب سے بڑا کارنامہ ہے. باقی تو ساری باتیں سب بالکل اپنی جگہ درست ہیں. سب سے پہلے مرتبہ جب میں خانقاہ آیا تو خانقاہ آنے سے پہلے جو میری سوچ تھی اور جو میرے اندر جو فکر تھا، وہ جو دیگر جو خانقاہ سے باہر کی جو فکر ہے کہ وہ شخصیت پرستی کے اندر گھرے ہوتے ہیں، اور وہ جو انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایک گراؤنڈ ہے آپ کا، آپ کو اس سے باہر نہیں جانا ہے، اسی طرح کی ہماری فکر تھی. لیکن جب میں خانقاہ عارفیہ آیا تو یہ جو سوچ تھی اور یہ جو ایک ہمارے اندر جو ایک فکر بنا ہوا تھا، یہ فکر ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئی. اور جو میں نے محسوس کیا، میاں حضور کو دیکھا اور خانقاہ عارفیہ کو دیکھا کہ اسلام سب کے لیے ہے اور یہ آفاق میں پھیلنی چاہیے. اور میں ایک جملہ مجھے یاد ہے میاں حضور کا. میاں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، پہلی مجلس میں، تو میاں حضور نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو سنیت کا آئینہ دکھائیں. نبی کی سنت ہے کیا، وہ عملی طور پر ہم دکھائیں. جب آپ آئینہ دیکھاؤ گے، آئینے میں دیکھ کر کے لوگ اپنا چہرہ بدل لیں گے. مومن کا آئینہ ہے، تو ہم آئینہ بنیں اور عملی طور پر اسلام کو پہنچائیں. تو یہ باتیں میرے ذہن میں بیٹھی اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ ادارہ، اس وقت میں ابتدائی دور میں تھا، نیا نیا آیا تھا خانقاہ میں، تو میاں حضور کی مجلس سے میں نے یہ ایک فکر لیا کہ یہاں کے ادارے کا جو ایک سوچ ہے اور ایک جو منہج ہے وہ عالمی ہے، اور اسلام کسی خاص ایک فرقہ کا نام نہیں ہے. عالمی ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، عالمی طور پر سب کو اسلام پہنچانی چاہیے، اور صرف زبانی نہ ہو بلکہ عملی طور پر ہم اسلام پہنچائیں. اس کے علاوہ حضرت نے جو بات کی ہمارے مولانا اصغر صاحب نے کہ میاں حضور کا جو سب سے بڑا کام ہے کہ وہ علماء کی تربیت کرتے ہیں. میں ابھی الازہر میں تھا تو الاحسان شمارے کا وہ اس پہ کام چل رہا تھا، وہ پاک نمبر کے حوالے سے. تو ایک دکتور ایمن یزبک ہیں، ان کا ایک بڑا مقالہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے شاگردوں کا اسلام اور سنیت کے حوالے سے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے. تو ایک بڑا لمبا مضمون تھا. تو اس میں فصل خامس میں انہوں نے ایک عنوان بنایا کہ مدرسہ قادریہ اور اس کی شاخیں. تو اس میں انہوں نے جو پیش کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج کیا تھا اور وہ چاہتے کیا تھے، وہ مجھے عملی طور پر میاں حضور کے ساتھ میں نظر آتی ہے. جب میں وہ مقالہ میں نے لکھا اور جو میں نے وہ باتیں پڑھی، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا اور وہ جو چاہتے تھے کہ طلبہ کی تربیت علمی اور روحانی ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ ایسی تربیت کی جائے، ان کی عملی طور پر روحانی تربیت کی جائے کہ تاکہ جب یہ دور دور تک پہنچے تو عملی طور پر وہ لوگوں کو دین پہنچا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مدرسے میں اپنے طلبہ کی عقیدے اور ہر اعتبار سے ان کی تربیت کیا کرتے تھے، تاکہ جب یہ نکل کر جائیں
عالم میں پھیلیں تو اسی دین نبوی کی جو مشن ہے اس کو پھیلا سکیں وہ. یہی وجہ ہے کہ ان میں مدرسہ قادریہ ہے، اس کے اندر کن کی تربیت ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے شاگرد فلاں مقام پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. اور پھر خاص بات یہ کہ جو مدرسہ انہوں نے قائم کیا تو انہوں نے اپنا الگ منہج نہیں بنایا، بلکہ اسی منہج پہ انہوں نے کام کیا جو شیخ عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا. ان کا جو منہج تھا، ان کا منہج وہی تھا کہ آپ اسلام کسی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، اسلام سارے عالم کے لیے آیا ہے، آپ سب تک اسلام پہنچنی چاہیے. اور خاص طور پر جو ہے طلبوں کی اس بات پر توجہ دی جاتی تھی کہ آپ عملی طور پر اسلام کو پہنچائے. اور اس میں مدرسے کا ذکر آیا تو اس میں جن بڑے بڑے علماء ہوئے جو جس علاقے میں گئے تو ان کے بارے میں ہے کہ جہاں جہاں گئے لوگ ان کے مجلسوں میں امٹ پڑے، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے لگے. وہ ایسی تربیت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ نے کی کہ گویا کہ سنگم کہہ لیا جائے کہ تعلیم اور علمی اور روحانی دونوں طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے. تو اس میں جو ہے خلاصے طور پر یہی بات نکل کر کے آتی ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مدارس تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہاں تربیت کا فقدان ہے. اور یہ چیزیں خانقاہ عارفی میں یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، تاکہ اگر تربیت ہوگی تو ہم صحیح سے اسلام کو ہم پہنچا سکتے ہیں. ہاں جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی خاصی باتیں گفتگو ہو گئی ہے. میاں حضور یہاں پر ایک سورج کی حیثیت سے ہیں اور ہم لوگ انہی سے فیض پاتے ہیں، انہی کی روشنی اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک پہنچ سکے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میاں حضور کے مشن کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری باتیں ہیں. 2 لفظوں میں اگر میاں حضور کے مشن کی بات کریں تو میاں حضور کا مشن یہ ہے کہ ایک ایسا انسان ہو جائے جو اپنی دینی ذمہ داری کو بھی سمجھے اور کما حقہ جس طرح سے اسے ادا کرنا چاہیے اس طرح سے اس کو ادا کرے، اور اپنی دنیاوی ذمہ داری کو بھی سمجھے وہ اور ان کی قدروں کا لحاظ رکھے. دینی ذمہ داری کی اگر ہم بات کریں تو 3 آیت کریمہ میرے ذہن میں ہے اس وقت کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم داعی بنیں، دعوت کا کام ہم کریں، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور دین پھیلانے کی تبلیغ کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اب ہمارے اوپر آ گئی. تو داعی بننا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن دعوت کا کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کن چیزوں کی دعوت دیں. اس تعلق سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو. معروف وہی چیزیں ہیں جس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، جس میں اختلاف نہیں ہے، اور منکر وہی چیزیں ہیں جس کے منع کرنے میں لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ منکر ہے، یہ چیزیں بری ہیں، ان چیزوں کو بالکلیہ منع کیا گیا ہے اسلام میں. سب کے لیے یکساں ہے. سب لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں منع کی گئی ہیں. اس میں فطری چیزیں ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے علماء کے درمیان میں. ہمارے یہاں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم معروف اور منکر کی تبلیغ کرنے کے بجائے اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے سمجھ کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے میں کھلبلی مچ جاتی ہے. لوگ کسی پیر کی اتباع کرتے ہیں، کوئی کسی عالم کی اتباع کرتا ہے. اسلام کی جو اصل روح ہے وہاں روح جو ہے ان کے درمیان سے غائب ہو جاتی ہے. تو معروف اور منکر کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو کرنے سے پہلے جو قرآن مقدس نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو تبلیغ کا کام اور دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم خود کی تربیت کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھیں کہ دین کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم اسے ادا کر سکتے ہیں. یہی پیغام ہے جو ہم میاں حضور سے روز سیکھتے ہیں، میاں حضور اس کو دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ چاہتے ہیں، اور اسی پیغام کے تحت جو ہے ہم یہاں کام کر رہے ہیں. اور ایز اے ٹیچنگ ہم ٹیچر ہیں، عربک ٹیچر ہیں، تو یہی چیزیں اپنے جن کو پڑھاتے ہیں ان تک بھی منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، بہت زبردست.
کام کر رہے ہیں آپ. شکریہ بہت بہت. تو یہ اس گفتگو سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئیں کہ یہاں کا ایک ورلڈ ویو ہے جس میں صرف ٹالرنس نہیں بلکہ انکلوسیونیس ہے. ہر سوچ کا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ میاں حضور کی روحانیت اور پریکٹیکل روحانیت، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا کیا تجربہ رہا ہے 1990 سے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں، یہاں پہ کوئی لیبل نہیں ہے بلکہ سب برابر ہیں، سب سے بات کیا کرو. تیسری چیز یہ کہ آپ لوگ بہت ہی ایک ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں، ایک ہی روٹ پہ لگے ہوئے ہیں جو کتنے سالوں سے، اور بالکل آزادی سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سب کا ثمر جو ہے وہ پوری قوم اور ملت کو ملے گا، یہ ہمیں بالکل کلیئر ہے یہ بات. اور اس سے جو ہے نا بہتری آئے گی. ایک اس کو ہمارا تھوڑا سا، ہم تو عالم نہیں ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی یہ ٹیکنیکلی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو اگر ہم صحیح طرح سے ایک پیکج کر کے آسان الفاظ میں اگر ہم ایک منشور کی طرف چلیں، ان ساری چیزوں میں جو آپ نے بات کی ہے ان کے اوپر بیسڈ اگر ہو تو اس منشور کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں. یہ ابھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے، تھوڑا سا خاکہ ہے، لیکن ہم بات کر کے سب سے آپ لوگوں سے ایک تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں روڈ میپ، اس کی طرف ذرا تھوڑا سا چلیں جو سب کو سمجھ آئے، جو کسی کے اوپر لاگو نہ ہو بلکہ وہ خود ہی اس کی طرف وہ دیکھ کے پیکیجنگ کی اس تحفے کے اندر ہے کیا، میں بھی تو دیکھوں. تو یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ کی جتنی بھی مدد آپ کر سکیں اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہوں گے. یہاں کے منہج کے حوالے سے دو باتیں میرے ذہن میں ابھی آئی ہیں. چونکہ میرا یہاں دارالفتہ سے تعلق ہے، عمومی طور پہ جو ہم نے اپنے ہندوستان کے اطراف میں اور بہت سارے دارالفتہ ہر جگہ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں اور فتوے ایشو ہوتے ہیں. یہاں سے بھی استفتاء آتے ہیں اور یہاں سے بھی فتوے دیے جاتے ہیں. سماج میں یہ ہے کہ اس سوال پہ یہ فتویٰ آ گیا ہے مفتی کا، اب اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے. دارالفتہ عرفیہ نے، خانقاہ عرفیہ نے جو منہج دیا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو ہم صرف فقہ حنفی کو نہیں بتاتے. حالانکہ یہاں عمومی طور پہ جو لوگ ہیں وہ حنفیت کو فالو کرتے ہیں، لیکن حنفیت کے ساتھ وہ بھی یہ نہیں کہ ہم 100 سال 150 سال کے کسی عالم کی کتاب اٹھائی اور اس میں سوال کا جواب دیکھا اس کو نقل کر دیا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے حنفیت کی جو بنیاد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پہ ہیں، اور جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہاں سے لے کے اب تک تمام بڑے کو کوڈ کرتے ہیں. اور حنفیت کے ساتھ اس مسئلے میں ہم بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں شافعی لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے، ان کی یہ دلیلیں ہیں، مالکیوں کا یہ نقطہ نظر ہے، ان کی یہ دلیلیں ہیں، حنبلیوں کا یہ نقطہ نظر ہے، ان کی یہ دلیلیں، تاکہ جب یہ فتویٰ جائے تو اس مسئلے کو لے کر کے یہ نہ ہو کہ بھائی یہ فتویٰ آ گیا ہے اور اس کے خلاف نہیں. اگر کوئی حنفیت سے کے علاوہ شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں تو ان کے پاس نالج جائے. نالج جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے وہ اجنبی محسوس نہیں کریں گے اور فتویٰ کے خلاف نہیں سمجھیں گے. تو جھگڑے کی جو بنیاد بنتی ہے فتویٰ، اس بنیاد سے لوگوں کو باہر نکال دیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اور علم کی دنیا میں تمام سورسز تک اور مختلف مکاتب فکر کے سورس کے حوالے سے یہاں جو فتویٰ دیا جاتا ہے یہ نہیں کہ ہندوستانی کتابوں سے، بلکہ فتویٰ لکھنے سے پہلے غور کیا جاتا ہے کہ اس میں مصری علماء نے کیا فتویٰ دیا ہے، عرب کے علماء نے کیا فیصلہ دیا ہے، ترکی لوگوں نے کیا فیصلہ دیا ہے، تاکہ ہمارا جو بھی فتویٰ ہو تمام دنیا کے لیے قابل قبول ہو. بندہ کہیں بھی رہے تو اس پہ وہ عمل اس کے مطابق کر سکے اور اس کے پاس علم اتنا ہو کہ بھائی اس مسئلے میں تو ہم یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کوئی شافعی اپنے مسلک پہ عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے نزدیک درست ہے. مثال کے طور پہ رفع یدین لے لیجیے، ہم رفع یدین نہیں کرتے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو ہم اس کو غلط نہ کہیں کیونکہ اس کے پاس دلیل موجود ہے. یہ دلیل ہم فتوے میں بتا دیتے ہیں، فتوے میں بتاتے ہیں کہ ہم حنفی ہے تو رفع یدین نہیں کریں گے، لیکن شافعی کے یہاں رفع یدین ہے، مالکی کے یہاں ارسال ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں تاکہ اگلے کے پاس علم ہو جائے کہ کسی کو وہ دیکھے تو یہ نہ کہے کہ بھائی فتویٰ تو ہے عدم رفع یدین کا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں.
اس زبان سے روکا جائے اور ایک توسع، ایک وسعت، ایک پھیلاؤ، یہ چیزیں یہ خانقاہ عارفیہ کے ظاہر منہج ہوتا ہے کہ یہاں پہ وسعت ذہن جی۔ اور وسعت قلب دونوں ہیں، دونوں۔ ہر ایک کی جگہ ہے. بھائی جو بھی ہو تم آ جاؤ یہاں پہ، ہمارے ساتھ رہو. ہماری ایک ہی پلیٹ فارم ہے ہم سب کا، جی اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں. یہ جو وسعت ہے اصل میں یہ اسلام کی ہی وسعت ہے جس کو ہم لوگوں نے تنگ کر دی. جی میاں حضور اسی کی طرف پلٹا رہے ہیں لوگوں کو، جی قدیم پیغام کی طرف. جی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ میاں حضور کا پیغام ہے، یہ میاں حضور کا پیغام. اصل میں یہی اسلام کا پیغام جی، جس کو میاں حضور لے کر بیٹھے. بالکل بالکل. یہ ہم وہاں ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری جگہیں دیز آر مین میڈ، دے آر ناٹ ڈیوائن. اس میں اس ذات کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس کے نبی کا کوئی تعلق ہے. یہ تو بعد میں سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی وہ ٹھیک ہے، انسان کا ذہن چلتا ہے، لیکن اگر ایسے چلنے لگے کہ دوسرا جو ہے وہ چھوٹا نظر آنے لگے، تو یہ تو آپ بیسک پرنسپل جو دین کا ہے کہ ایوری بڈی از ایکول، تو وہ تو آپ نے ایک دم سے وائلیٹ کر دیا.